नाजरीन, मेरा नाम है आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं इंडियन इस्लामिक चैनल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब और नसब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजर मुबारक को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक वो हिस्सा जिसके सही होने पर मौर्रिखीन का इत्तेफाक है, यह अदनान तक पहुंचता है। दूसरा वो हिस्सा जिसमें मौर्रिखीन का इख्तिलाफ है, किसी ने माना और किसी ने नहीं माना, ये अदनान से ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। तीसरा वो हिस्सा जिसमें कुछ गलतियां हैं, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जाता है। पहला हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़्ज़ार बिन माद बिन अदनान। दूसरा हिस्सा अदनान से ऊपर यानी अदनान बिन ओ बिन हमीसा बिन सालामान बिन औस बिन पौज बिन कमवाल बिन उबई बिन अव्वाम बिन नाशिद बिन हज़ा बिन वल्दास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन हेज़ बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरिबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन अरअवी बिन हेज़ बिन जीशान बिन एसर बिन अफनाद बिन एहाम बिन मक्सर बिन नाहिस बिन ज़ारेह बिन समी बिन मज़ी बिन अवज़ा बिन आराम बिन फ़ीदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम। तीसरा हिस्सा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन आज़र बिन नाहुर बिन सारूह बिन राऊ बिन फालिक बिन आबिर बिन शालिक बिन अरफक्सद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतोशालिक बिन अखनूक बिन यद बिन माह बिन मलाइल बिन कीनान बिन अनूशा बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार अपने आबा व अजदाद हाशिम बिन अब्द मनाफ से जुड़ने से हाशिमी परिवार के नाम से मशहूर है। जब बनु अब्द मनाफ और बनु अब्दुद्दार के बीच पदों के बंटवारे पर समझौता हो गया तो अब्द मनाफ की संतान में हाशिम को सिकाया और रिफाया यानी हाजियों को पानी पिलाने और उनका देखभाल करने का दर्जा हासिल हुआ। हाशिम बड़े मालदार इंसान थे। यह पहले इंसान हैं जिन्होंने मक्का में हाजियों को शोरबा रोटी सान कर खिलाने का इंतजाम किया था। उनका असल नाम अम्र था, लेकिन रोटी तोड़कर शोरबे में सनाने की वजह से उनको हाशिम कहा जाने लगा, क्योंकि हाशिम का मतलब होता है तोड़ने वाला। फिर यही हाशिम वह पहला आदमी है जिन्होंने कुरैश के लिए गर्मी और सर्दी की 2 साल तिजारत सफ़र की बुनियाद रखी। यह अम्र ही है जिन्होंने अकाल की मारी हुई अपनी कमज़ोर कौम को मक्के में रोटियां तोड़कर खिलाई और जाड़ों और गर्मी दोनों सफ़रों की बुनियाद रखी। उनकी एक ख़ास बात यह भी थी कि वे तिजारत के लिए मुल्क शाम गए। रास्ते में मदीना पहुँचे तो वहाँ कबीले बनी नज़्ज़ार की एक औरत सलमा बिनते अम्र से शादी कर ली और कुछ दिनों वहीं ठहरे रहे। फिर बीवी को हमल की हालत में माँ के पास छोड़कर मुल्क शाम रवाना हो गए और वहां जाकर फ़लस्तीन के शहर गज़ा में इंतकाल फरमा गए। इधर सलमा के पेट से बच्चा पैदा हुआ। यह सन 497 ईस्वी की बात है। क्योंकि बच्चे के सर के बालों में सफ़ेदी थी, इसलिए सलमा ने उसका नाम शेबा रखा और यसरिब में अपनी माँ के घर ही में उसकी परवरिश की। आगे चलकर यही बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हुआ। एक समय तक हाशिम परिवार के किसी इंसान को उसके बारे में पता ना चल सका। हाशिम के कुल 4 बेटे और 5 बेटियां थी। असद, अबू, सैफी, फुजला, अब्दुल मुत्तलिब, शिफा, खालिदा, ज़ाइफा, रुकैया और जन। सिकाया और रिफादा का पद हाशिम के बाद उनके भाई मुत्तलिब को मिला। इनमें भी बड़ी खूबियाँ थी और इन्हें भी अपनी कौम की बड़ी परवाह थी। इनकी बात टाली नहीं जाती थी। इनकी खैरात करने के कारण कुरैश को इनको बहुत इज्जत मिली। जब शेबा यानी अब्दुल मुत्तलिब 7 या 8 वर्ष के हो गए तो मुत्तलिब को इनके बारे में मालूम हुआ और वह इन्हें लेने के लिए रवाना हुए। जब यसरिब के करीब पहुँचे और शेबा पर नज़र पड़ी तो आंखों में आंसू आ गए।
انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بنا ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت چاہنے لگے۔ پھر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے باپ کی حکومت اور اللہ کے حرم کی اور جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا داس۔ مطلب نے کہا نہیں، یہ میرا بھتیجا میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ مطلب کے پاس پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد یمن نامی جگہ پر مطلب کا انتقال ہو گیا اور ان کے چھوڑے ہوئے پد عبد المطلب کو مل گئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اتنا اونچا درجہ حاصل کر لیا تھا کہ ان کے باپ داداؤں میں بھی کوئی اس درجے کو حاصل نہ کر سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی عزت کی۔ جب مطلب کا انتقال ہو گیا تو نوفال نے عبد المطلب کے زمین پر بلاد قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے بیچ کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماما کو کچھ خط لکھا جس میں ان سے مدد مانگی گئی تھی۔ جواب میں ان کا ماما ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتاح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا مامو جان گھر تشریف لے چلے۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نیفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نیفل کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ نیفل حتیم میں قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بھانجتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر گھسا دوں گا۔ نیفل نے کہا اچھا لے لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے قریش کے سرداروں کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 دن ٹھہر کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس گھٹنا کے بعد نیفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کا سمجھوتا کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی تو کہنے لگے کہ ہم عبد المطلب جس طرح تمہاری سنتان ہے ہماری بھی سنتان ہے، اس لیے ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنی نیفل کے خلاف بنو ہاشم سے سہیوگ کا سمجھوتا کیا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 خاص قسم کی گھٹنا ہوئی، ایک زمزم کے کنویں کی کھدائی کی گھٹنا اور دوسری ہاتھی کی گھٹنا۔ زمزم کے کنویں کی کھدائی کی گھٹنا۔ عبد المطلب نے سپنا دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور سپنے ہی میں انہیں اس کی جگہیں بھی بتائی گئی۔ انہوں نے جاگنے کے بعد کھدائی شروع کی اور دھیرے دھیرے وہ چیزیں برآمد ہوئی جنہیں بنو زرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں گاڑ دی تھی۔ تلواریں، کوچ اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کر دیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست بھی کیا۔ کھدائی کے دوران یہ گھٹنا بھی گھٹی کہ جب زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مانگ کی ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے چنا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ نہ مانے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی کہینہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اللہ نے عبد المطلب پر بارش برسائی جس سے انہیں زیادہ پانی مل گیا، جبکہ ورودیوں پر ایک بوند پانی نہ برسا۔ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی اور سے عبد المطلب کے ساتھ ہے، اس لیے راستے سے ہی واپس پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے منت مانگی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے دیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکے تو وہ ایک لڑکے کو کعبے کے پاس قربان کر دیں گے۔ ہاتھی کی گھٹنا۔ دوسری گھٹنا کا سار یہ ہے کہ ابرہہ شبہ حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی اور سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ بنوایا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی اور پھیر دیں۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک انسان کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت چرچ میں گھس کر اس کے قبلے پر پیخانہ پونت دیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو وہ بہت بگڑا اور 60,000 کی ایک بھاری سینا لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔
اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی چنا۔ سینا میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے دھاوا بولتا ہوا مگمس پہنچا اور وہاں اپنی سینا کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے بیچ محصر کی گھاٹی میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی اور بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ اتر، دکشن یا پورب کی اور کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی اور کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی بیچ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے سینا پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 پتھر کنکڑیاں تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکڑیاں چنے جیسی تھی، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے انگ کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکڑی ہر انسان کو نہیں لگی تھی، لیکن سینا میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر انسان دوسرے کو روندتا کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے نواسی جان کے ڈر سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب سینا پر عذاب آیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ گھٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم مہینے میں گھٹی تھی۔ اس لیے سن 571 عیسوی کی فروری کے آخر کی یا مارچ کے شروع کی گھٹنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک شروعاتی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے یگ میں مسلمانوں کا قبلہ تھا اور وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن مشرکوں کا قبضہ ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے 587 عیسوی اور روم والوں کے قبضے میں 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ کعبے پر عیسائیوں کو قبضہ نہ مل سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے رہنے والے مشرک تھے۔ پھر یہ گھٹنا ایسے حالاتوں میں گھٹت ہوئی کہ اس کی خبر اس وقت کے مذہبی دنیا کے بیشتر علاقوں روم اور فارس میں ترنت پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری اور فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہونے والی گھٹناؤں کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گھٹنا کے بعد فارس والوں نے یمن پر بڑی تیزی سے قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی 2 راجیہ اس وقت مذہبی دنیا کے اہم حصے کے نمائندے تھے، اس لیے اس گھٹنا کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی اور اٹھنے لگی۔ انہیں بیت اللہ کی بڑائی کا ایک کھلا ہوا خدا کا نشان دکھائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے چن لیا گیا، اس لیے آگے یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ اٹھنا اس گھٹنا کے تقاضے کے مناسب ہی ہوگا۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہے: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ کچھ نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ تھا اور ایک کا نام حزل تھا، لیکن 10 ماننے والوں کا کہنا ہے کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور گیداق کا دوسرا نام حزل تھا، اور قسم نام کا کوئی انسان عبد المطلب کی سنتان میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھی، نام اس طرح ہے: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔